अगर आप अल्लाह से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपनी हर हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, तो फिर आप पढ़ लें इन 3 दिनों में इन्ना आतोइना कल कौसा और या रब्बी या रब्बी या रब्बी। जब कोई बंदा इन 3 दिनों में यानी माह रजब की 17 तारीख बुध का दिन, 18 तारीख जुमेरात का दिन, 19 तारीख जुमा मुबारक का दिन है, इनमें जो बंदा ये पढ़ता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ये अल्फाज कहता है, इसका मतलब होता है ऐ हमारे रब, ऐ मेरे रब, तो अल्लाह फरमाता है जी मेरे बंदे तू मांग, क्या मांगता है तुझे अता कर दिया जाएगा। क्योंकि पूरे महीने में ये दिन यानी हफ्ते के अंदर जिन दिनों को सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा मकाम और सबसे ज्यादा दर्जा हासिल है वो ये दिन है। इसलिए आपने इन 3 दिनों में ये मुख्तसर सा अमल करना है जिसके जरिए अगर लाखों भी बंदे को जरूरत हो तो अल्लाह ताला अता कर देता है। और ये अमल करने वाला बंदा रिस्क के पीछे नहीं भागता बल्कि दुनिया और रिस्क उसकी तलाश में निकलता है। वो जहां भी होता है दौलत चलकर उसके पास आती है, इसलिए कि इसके मुकद्दर में वो सब कुछ लिख दिया जाता है जो वो इन 3 दिनों में मांगता है। अब इसलिए कि ये वजीफा बड़ी ही शान और बड़ी ही अजमत वाला है, इसलिए कि इसके अंदर सबसे पहले आपने 3 दिन का ये अमल इस तरह करना है कि आप बुध, जुमेरात और जुमा, जो बुध के दिन आप कोई एक वक्त रखेंगे, फजर के बाद, जोहर के बाद, इशा के बाद, जो भी आपने वक्त रखना है, आज आप इस अमल का आगाज कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जुमे का दिन गुजरेगा नहीं अगर आपकी कई 100 हाजतें भी हों। लोग कहते हैं 70 हाजतें भी अगर बंदे की हों तो अल्लाह पाक इस अमल की बदौलत वो सारी पूरी फरमा देता है। इसलिए जब आखिर में हर रोज आपने अपने हाथ उठाकर अल्लाह से इस तरह मांगना जिसके अंदर एक ऐसी खास दुआ होगी कि इस दुआ के पढ़ने के बाद बंदे की कोई दुआ रद्द होती ही नहीं, क्योंकि ये अमल ही इतना तासीर और ताकत वाला है कि अल्लाह वाले कहते हैं कि जब बंदा ये अमल पढ़ता है, ये वजीफा करता है, अल्लाह की रहमत इसके घर में दाखिल होना शुरू हो जाती है। और माह रजब के महीने में ये 3 दिन फजीलत के एतबार से इतना ज्यादा अहम है कि जो बंदा इन दिनों में इन्ना आतोइना कल कौसर और या रब्बी या रब्बी या रब्बी का ये अमल करता है, इसका घर मालो दौलत से भर दिया जाता है और माह रजब की भी इस बंदे को तमाम बरकतें हासिल हो जाती हैं। अब अमल का तरीका तरतीब बड़ी ही अहम है आपके सुनने के लिए और आपको जानना चाहिए। जिसने ये अमल करना है, मैं कहता हूँ कोई भी शख्स आज आपके घर से इस अमल से महरूम न रहे, क्योंकि जो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, इस अमल को कर लेता है वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है, अल्लाह का महबूब और अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और इस अमल की बदौलत जो कुछ भी वो मांगता है अल्लाह पाक इसकी बदौलत अता करता है। हमारे आमाल कुछ भी नहीं है, हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि जो इसको पढ़ता है अल्लाह ताला इसको बिन मांगे भी अता कर देता है। इसको अब मांगने की भी हाजत नहीं रहती, इसलिए कि ये अमल आपने अपने मकसद और हाजत को जहन में रखते हुए इस तरह पढ़ना है कि सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक की तादाद है सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा। अब ये दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इस अमल के अंदर दरूद पाक खास नहीं है, बाकी चीजें खास हैं, बाकी चीजें बड़ी अहम हैं, बड़ी जरूरी हैं। सबसे छोटा दरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तादाद में कमी बेशी नहीं करनी, कुछ चीजों को आगे पीछे नहीं करना। जो चीज जिस मकाम पर बताई जाए, जो पहले बताई जाए उसको पहले पढ़ना है, जो बाद में बताई जाए उसको बाद में पढ़ना है। तो ये इसकी तरतीब होगी, ये इसका तरीकाकार होगा। इसको अगर आपने मुकम्मल समझ लिया है तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये अमल करने वाला शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हर दुआ कबूल करवा लेगा। अब आपने देखिए माह रजब के महीने में दुरूद पाक पढ़ना, तो इसके जरिए बंदे के तमाम गुनाह भी मुआफ कर दिए जाते हैं। इमाम इब्ने हजर मक्की बयान करते हैं कि एक साले शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा, उससे पूछा मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? उसने बताया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया है। साले शख्स ने उससे सुलूक का सबब पूछा कि ये क्यों तुम्हारे साथ ऐसा मामला हुआ कि अल्लाह ने तुझे जन्नत अता कर दी? तो कहने लगे जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तौले, मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए गए तो 100 दुरूद पाक गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे। जब ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया
اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کا درود پاک بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ اسے امام سخاوی نے بیان کیا، امام حجر عسقلانی مکی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے در منصور کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اس لیے یہ گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑا طریقہ ہے اور سب سے اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو ختم نہیں کرتا جتنی جلدی بندہ مومن کا پڑھا ہوا درود اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بدھ یہ دن اتنا اہم اور اتنا قیمتی دن ہے، کہتے ہیں اس میں جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے تو اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر عام الفاظ میں کہوں، کہتے ہیں بدھ سارے کام سدھ۔ جمعرات رات کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے نوری فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اس دن بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ دن جمعرات کے اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا، کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اس لیے اعمال کی پیشی، بندوں کے اعمال جمعرات رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی موجود ہو۔ اس لیے ہم نے اس عمل کا آغاز بدھ کے دن کرنا ہے کہ جب جمعرات رات کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچتے ہیں تو اس میں یا ربی موجود ہو، تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ پھر جو آپ نے مانگا ہوگا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ تیرے سے اولاد مانگتا ہے، یا اللہ فلاں بندہ رزق مانگتا ہے، فلاں بندے کی شادی کا مسئلہ ہے، فلاں بندہ فلاں پریشانی سے نجات مانگتا ہے، فلاں بندہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہے، فلاں بندہ بخشش کی بات کرتا ہے۔ تو جو بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں پھر اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، تو بخشش اس کو مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اس سے پہلے نیت کر لی، سارے معاملات آپ کے ہو گئے۔ اپنی جگہ پر سنجیدگی کے ساتھ آپ دیکھیے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں جو رہتے ہیں وہی لوگ اعمال کریں، وہی لوگ وظیفہ پڑھیں، نہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والا شخص اس عمل کو پڑھے گا تو اس کی تاثیر فوراً اس کو میسر ہوگی، لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ اخلاص ہو، محبت ہو، چاہت ہو، اللہ کے کلام پر یقین ہو۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیے اس عمل کا آغاز اس سورہ کوثر سے، درود پاک سے۔ کتنی عالی شان سورت ہے کہ جس کی 3 آیات ہیں اور ہر ایک آیت مقدسہ کے اندر 15 حروف ہیں، اور اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے اس دن میں اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اس عمل کو مسلسل آپ کریں۔ 3 دن کا یہ مجرب ترین عمل ہے، جمعرات اور جمعہ اور بدھ کا یہ سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ اس ترتیب دیکھیے، نیت اچھی رکھیں، نیک کاموں میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، دعائیں اس میں ضرور کرنی ہے۔ عمل جب مکمل کرنا ہے تو عمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا ہر حال میں کرنی ہے۔ اور اس تمام دیکھیے یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور اسی طرح یہ مہینہ حضرت امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، اور یہ عرس مبارک حضرت عباس کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، یعنی حضور نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جب حضور مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر قابہ قوسین، پھر وہ بلندیاں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا، پھر اللہ کے جلوے دیکھنا، تمام انبیاء کو امامت کرانا، پہلے آسمان پر انبیاء سے ملنا، دوسرے پر ملاقات کرنا، تیسرے پر اسی طرح ہر آسمان پر آقا کا جانا، اس دنیا کا نظام جہاں تھا وہیں رک گیا اور میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے، رب کو دیکھ کر پھر اس دنیا میں واپس تشریف لے آئے۔ تو اس پر قرآن بھی شاہد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ جو عدد ہے، یہ جو عادت ہے، یہ جو تعداد ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ اس عمل کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے، اس میں کمی بیشی نہیں۔ اس عمل کو چاہے جو بتاؤں، اس عمل کو کہیں بھی آپ سرچ کر لیں، یہ سینہ بسینہ آنے والے اعمال ہیں، کیونکہ جو سینہ بسینہ آنے والے اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، صوفیہ کے آزمودہ ہوتے ہیں، اللہ والوں نے ان اعمال کو آزمایا ہوتا ہے۔ دیکھیے جس طرح جمعرات کے دن کی عظمت اور فضیلت ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سارے دنوں کا سردار
سردار دن ہے، سارے دنوں کا سردار۔ دیکھیے تفسیر در منصور میں بھی ہے اور بہت ساری تفاسیر میں بہت سارے بزرگان نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دن جو ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی فضیلت ہے کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت اور شان رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس دن میں اس ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو جائے۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو بھی مصیبت ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مومن کو ان کا اکثر سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آزمائشوں سے، تکلیفوں سے نجات کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے یا ربی یا ربی، 2 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا ربی 1 مرتبہ، یا ربی 2 مرتبہ، یا ربی 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ عمل انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا اور یا ربی اس طرح آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، اس کے ذریعے تو ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے تفسیر سامنے رکھتے ہوئے اپنا احتساب کریں کہ طرح طرح کی مصیبتوں اور رزق میں بے برکتیوں کا سبب کہیں ہماری اپنی ہی بدعملیاں تو نہیں، کیونکہ آج کل معاشرے میں گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے، الامان والحفیظ۔ بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے، نہ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس ہے، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی احساس ہے۔ اس لیے نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اس لیے کہ عمل کرنے سے شیطان روکے گا، وہ کہے گا چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ قرآن کے ہر ایک حرف کا پڑھنے کا بے حد فائدہ ہے۔ پھر ماہ رجب کے ان مہینوں میں کہ جب ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر جتنا اخلاص زیادہ ہو اس قدر بڑھا، پھر جمعرات رات کے دن کے اندر عمل کرنا، پھر جمعے کے دن کے اندر عمل کرنا، تو یہ تو انسان کو وہ مقام اللہ کی بارگاہ سے دلاتا ہے جو اس کو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس لیے دوستو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم ضروریات اور سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نہ مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے، تو اس کے ذریعے آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ دیکھیے آج کل گالی دینا، الزام لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقت پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی، انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی، یہ سارے بازار ہو رہے ہیں اور ہر شخص میں یہ عیب پائے جا رہے ہیں۔ آپ کمنٹ میں بتائیں مجھے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان میں سے کوئی ایک عیب بھی نہیں ہے، کوئی شخص بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، آگے والے الفاظ جو ہیں، آگے والی جو ایک بڑی مختصر سی آیت مقدسہ ہے، اب اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور کیونکہ عمل اب انشاءاللہ تعالی بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ مجرب ترین بھی ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کا اثر جب بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے ساتھ ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سرخروئی مل سکے اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ تو اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ چیزیں پڑھ لیں تو اب آپ نے اس کے بعد جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات بھی اللہ سے معافی مانگنے کے حوالے سے ہیں۔ دیکھیے، جس قدر ہو سکے یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز صدقہ بھی ضرور کریں اس مہینے میں، کیونکہ جو بندہ اس مہینے میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک کبھی اس کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کرتا۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ عام دنوں میں تو 10 گنا عطا فرماتا ہے، لیکن اس مہینے میں 70 گنا بڑھا کر اللہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کے لیے انتہائی عالی شان موقع ہے، تو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا۔ اور دیکھیے، حضرت عون بن عبداللہ یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی شفقت کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ کو ایک مرتبہ پیسے ملے، آپ نے صدقہ کر دیے۔ آپ کے کچھ دوستوں نے کہا اگر بیٹے کو دیتے تو خوشحال ہو جاتے۔ آپ نے کہا میں تو اپنے بیٹے کو اس کے ذریعے مضبوط یعنی سٹرونگ کر رہا ہوں اور میرا اللہ میرے بیٹے کو خوشحال کر دے گا۔ بس حضرت عون کی اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے کے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو
ابو عثمان بیان کرتے ہیں آل مسعود میں حضرت اون رحمت اللہ علیہ سے زیادہ امیر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اس لیے دوستو یہ اللہ کے راہ میں جو ہے یہ ایک تجارت ہے، تو یہ وہ تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب یہ تسبیح پڑھی تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ صرف ربی تقبل اس مقام پر بھی پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے یا ربی پڑھا، اب اس مقام پر آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی۔ صرف اتنی سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر دیکھیے یہ الفاظ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اتنا، اب پہلے تو وہ آگے مکمل ہے، ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے تو اس کا طریقہ اور اس کے اندر چیزیں بھی مختلف ہی ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ صرف سورہ کوثر کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے سورہ کوثر کے اعمال کر لیے۔ اصل میں ان کو باقی چیزوں کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میں کون سی چیزیں پڑھی جائیں گی، ان کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو جس شخص کو ان چیزوں کا پتہ ہو، دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت رہنمائی بھی کی ہے۔ سورہ آل عمران کو دیکھ لیں، کہا کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام اللہ کے بندوں سے ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا یہ اتری تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا، میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل بخشتا رہوں گا، ان کو معاف فرماتا رہوں گا۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت بڑی ہے یا شیطان کا حملہ بڑا یا انسان کے گناہ بڑے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جس کا انسانی تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم نے یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ دوستوں پڑھنے ہوں گے۔ ان کلمات کی طاقت اور تاثیر جب کوئی بندہ پڑھتا ہے پھر پڑھنے پر ہی اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری نہ فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں جمعے کے دن بھی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ دعاؤں میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹ میں نام لکھیں، اپنا مقصد اور حاجت بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں، انشاءاللہ ان کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب دوستوں آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد آپ یہ بات بھی سن لیں کہ یہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیے میں ہر ایک چیز کو اس کے موقع محل پر ہی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اور آپ کی برکتیں نصیب ہوں، کیونکہ یہ بڑی ہی بابرکت کلمہ ہے اور شیطان اور تمام بلاؤں سے بچنے کا عمدہ جو ہے یہ سپرے بھی ہے۔ اس سے شیطان جو ہے اس کے اوپر یوں سمجھیے کہ آپ نے سپرے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب آدمی کو گناہ یا بلا سے بچانے والا اور عبادت کی توفیق اور طاقت اور نعمت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے اب آپ نے دوستو یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کلمات کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو آخری چیز پڑھنی ہے 5ویں نمبر پر یعنی کہ چوتھے نمبر پر، پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان میں 4 چیزیں ہیں، ان میں سے آخری چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی تعداد بھی عرض کر دیتا ہوں اور وہ چیز بھی بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں شیخ ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے کہ جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کو کوئی راستہ ہی نکلنے کا نظر نہ آتا ہو، اللہ پاک اس کے ورد سے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور شیخ رضوان نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر وقت جب فرصت ملے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کیسے چھم چھم برستی ہے۔ کہتے ہیں ہر بلا سے محفوظ رہنے کا یہ تمہارے پاس بہترین حل ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں مختلف بزرگان کے اقوال، مختلف بزرگان کا تجربہ اس کے بارے میں ہے، اور یہ کلمات اتنی عظمت و شان والے کلمات ہیں کہ آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک 99 بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس کو یہ ساری چیزیں چاہیے کہ وہ یہ سارے انعامات چاہیے کہ مجھے یہ انعامات چاہیے، تو وہ بندہ اس کو پڑھے اور یہ سارے انعام حاصل کرے، اور یہ قسمت والا ہی شخص ہوگا جو یہ انعام حاصل کر پائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ لوگ مقدر والے ہیں جو اس عمل کو پڑھیں گے، ورنہ تو بہت سارے آئیں گے، کچھ باتیں سنیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن عمل وہی کرے گا جس کا مقدر سنورے گا، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ آ گیا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتاؤں؟ عرض کی بتائیے آقا۔
आका ने यही पढ़े अल्फाज बयान किए। ये क्या अल्फाज हैं? ये हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो ये वो कलिमात हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊं कि जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त पढ़ लो? अर्ज़ की ज़रूर या रसूलल्लाह, बताइए। आपने फरमाया, आप पर मेरी जान कुर्बान, तमाम अच्छाइयाँ मैंने आपसे ही सीखी हैं। इरशाद हुआ, जब तुम्हें किसी मुश्किल में फंस जाओ तो फिर ये कलिमात पढ़ो, इसकी बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा अल्लाह पाक तुमसे दूर कर देगा, उनको दूर फरमा देगा। इसके अलावा बुजुर्गान ने इसके बारे में बहुत इसकी बरकतें लिखी हैं, बहुत फजीलतें लिखी हैं। अब दोस्तों, इस तरतीब के साथ आपने यही कलिमात पढ़ने होंगे जो कलिमात मैंने आपके सामने, सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। इसमें तादाद को भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसकी तादाद भी बड़ी मुख्तसर सी है। और कहते हैं अगर पानी के ऊपर पढ़कर दम करके पी लिया जाए तो शैतानी वसवसों से वो बंदा अमन में रहेगा। बलाओं ने मुझे हर समत से कुछ ऐसा घेरा है, मेरे पढ़ते ही जाते हैं मसाइल या रसूल अल्लाह। तुम्हें देता हूँ मौला वास्ता मैं चार यारों का, मेरे हो जाए तेरे मुश्किल मरहल या रसूल अल्लाह। ये बुजुर्गान ने लिखा था। इसके बाद मिरातुल मुनाजी के अंदर तो सुबह शाम की दुआओं में ये लिखा था, इसको पढ़ा करें। और ये कलिमात आपने सिर्फ 33 बार पढ़ने, उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के अंदर कामयाब होंगे। वस्सलामु व रहमतुल्लाह।